खतीजा कॉलेज से घर आ गई थी, मगर अब तक वैसे ही बैठी हुई थी। उसने यूनिफॉर्म तक नहीं बदला था। वो किसी गहरी सोच में गर्क थी। उसे इस तरह से बैठे देखकर साइमा बेगम ने उसे कई बार मुखातिब किया था, मगर वो अपनी सोचों में इस कदर महव थी कि उसे अपनी माँ की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। आखिरकार साइमा बेगम ने बावर्ची खाने से निकलकर उसका कंधा हिलाया था, क्योंकि आज वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसने रोज की तरह कॉलेज से वापस आकर भूख लगने का शोर भी नहीं मचाया था। खतीजा, क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जब से कॉलेज से आई हो इसी तरह से बैठी हो? साइमा बेगम ने उसका बाजू हिलाते परेशानी से पूछा। खतीजा बुरी तरह से चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। कुछ नहीं अम्मी, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। खतीजा बुरी तरह से बौखला गई थी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कुछ नहीं अम्मी, बस मैं थक गई हूँ, खतीजा ने खुद को संभालते हुए कहा था। अच्छा, जाकर यूनिफॉर्म बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। साइमा बेगम ने जाने क्यों उसकी बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं थी। नहीं अम्मी, मैं बस सोना चाहती हूँ, मेरे सर में दर्द है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, खतीजा ने अपने कमरे की जानिब जाते हुए कहा था। और फिर साइमा बेगम की कोई भी बात सुने बगैर खतीजा अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे के पास ही टेक लगाकर बैठ गई और फिर अपने घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी परेशानी का जिक्र किसी से नहीं कर सकती थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। खतीजा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, जो शादी के सालों बाद पैदा हुई। खतीजा के वालिद मोहल्ले की मस्जिद में इमामत के फराइज सरअंजाम देते थे। इसी तरह से उनके घर का गुजारा हो रहा था। साइमा बेगम भी मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर घर के खर्चों में मदद कर दिया करती। इस तरह से उनके घर की गाड़ी खुश असलूबी से चल रही थी। खतीजा उन दोनों की आंखों की ठंडक थी। वो दोनों खतीजा को देख देख कर जीते थे। खतीजा के वालिद ने शुरू से ही खतीजा की तरबियत कुछ इस नहज पर की थी कि वो होश संभालते ही पर्दे की पाबंद रही। लेकिन खतीजा को पढ़ाई का बहुत शौक था। उसके इसी शौक को देखते हुए खतीजा का दाखिला कॉलेज में करवा दिया था। खतीजा दिल लगाकर पढ़ रही थी। वो पढ़ लिखकर किसी आला मुकाम पर पहुंचना चाहती थी। वो शुरू से ही अपनी माँ को सख्त मेहनत करते देख रही थी। वो चाहती थी कि कुछ बनकर अपने माँ बाप को खुशी दे सके, उनकी जिंदगी की मुश्किलात कुछ कम कर सके। अभी खतीजा को कॉलेज जाते कुछ दिन गुजरे थे। सुबह के वक्त तो मौलवी दीन मोहम्मद ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर कॉलेज छोड़ दिया करते थे, मगर वो उसे कॉलेज से लेने नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस वक्त खतीजा की कॉलेज से छुट्टी होती थी। जोहर का वक्त होता था। उन्हें उस वक्त जोहर की नमाज की इमामत करवानी होती थी, इसलिए खतीजा अकेले कॉलेज से घर आ जाया करती। चंद दिन तो साइमा बेगम उसे लेने आती रहीं, मगर उनके घुटनों में दर्द रहता था। रोज रोज उनके लिए घर से निकलना मुमकिन नहीं था, इसलिए खतीजा ने उन्हें लेने आने से मना कर दिया। इसलिए खतीजा खुद ही कॉलेज से घर आ जाती। चंद रोज उसे परेशानी होती रही, मगर फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। मौलवी दीन मोहम्मद भी खतीजा को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश थे। खतीजा उनका ख्वाब पूरा कर रही थी। खतीजा काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो वो जमीन से उठ खड़ी हुई। नींद से उसकी आंखें बोझल हो रही थी। कल भी वो पूरी रात जागती रही थी और अब वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। नींद जाने कब उस पर मेहरबान हुई उसे कुछ पता ना चल सका। जब उसकी आंख खुली तो मगरिब की अजानें हो रही थी। साइमा बेगम ने जाने कितनी ही बार उसके कमरे के चक्कर काट कर जा चुकी थी। उसे उठाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर खतीजा बहुत गहरी नींद में थी। उसकी आंख नहीं खुल सकी और अब जब वो नींद से बेदार हुई तो बुदक कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था
اور وہ اس قدر گہری نیند میں سوئی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت بھی نکل چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کے باہر آئی تو سائمہ بیگم کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ختیجہ، کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ جلدی سے نماز پڑھ کر آؤ، پھر تمہارے ابو بھی آنے والے ہوں گے۔ سائمہ بیگم نے نماز کے لیے نیت باندھنے سے پہلے ختیجہ کو آواز لگائی۔ ختیجہ بھی جلدی سے آ کر ان کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ ختیجہ اگلے دن ڈرتے ڈرتے کالج گئی تھی۔ کالج میں بھی سارا دن وہ ڈری سہمی سی رہی تھی۔ کالج سے چھٹی ہونے میں کچھ دیر باقی تھی اور اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہمت جمع کی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں چمک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں چھٹی ہونی تھی اور اس کے ساتھ ہی لڑکیاں اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگیں۔ آہستہ آہستہ پورا کالج خالی ہوتا جا رہا تھا، مگر ختیجہ اب تک کالج میں ہی بیٹھی تھی۔ کالج سے باہر جانے کی اس کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب بس اکا دکا لڑکیاں بچی تھیں، وہ بھی جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ان کے گھر والے انہیں لینے آ گئے تھے، اسی لیے چاروں ناچار ختیجہ کو بھی کالج سے نکلنا پڑا۔ وہ کالج سے باہر آئی تو مکمل پردے میں موجود تھی۔ اس کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ختیجہ کالج سے نکلتے ہی تیز تیز قدم اٹھانے لگی، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جانے کہاں سے اچانک وہ آوارہ لڑکا یکدم اس کے سامنے آ گیا۔ ختیجہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بیگ کو تھام لیا۔ وہ لڑکا مسکراتے ہوئے ختیجہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ کا گریبان کھلا ہوا تھا، چہرے پر سن گلاسز ٹکے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے اس کی بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ یقیناً وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ختیجہ کا انتظار کر رہا تھا اور اب ختیجہ کو دیکھ کر فوراً سے اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ ختیجہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آج کالج سے باہر آنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیا؟ جانتی بھی ہو کہ تمہارے انتظار میں کتنی دیر سے یہاں کھڑا ہوں۔ وہ لڑکا بگڑے تیوروں سے ختیجہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ختیجہ کی نیلی جھیل سی آنکھوں میں پل بھر میں ہی پانی بھرنے لگا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ختیجہ نے اس کی بات نظر انداز کر کے درستی سے کہا تھا، مگر زارون اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ختیجہ اس کے برابر میں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہاں سے بھی اس نے ختیجہ کا راستہ روک لیا۔ اگر ختیجہ بر وقت پیچھے نہ ہوتی تو یقیناً وہ زارون سے ٹکرا جاتی۔ بے بسی کے احساس سے ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ زارون گہری نظروں سے ختیجہ کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ انہی آنکھوں نے تو اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ زارون نے کچھ دن پہلے ہی ختیجہ کو دیکھا تھا، جب سے وہ اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اس دن بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ختیجہ کالج سے نکل کر آئی تھی اور وہ گھر جانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، جب ہوا سے یکدم اس کا حجاب اس کے چہرے سے سرک گیا۔ ختیجہ نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا تھا، مگر زارون کی دنیا اسی لمحے تھم گئی تھی۔ زارون اس وقت اپنی کار میں موجود تھا اور اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ ختیجہ کو اپنے چہرے پر نقاب درست کر کے وہاں سے جا چکی تھی، مگر زارون وہیں کھڑا تھا۔ زارون نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا مکمل حسن دیکھا تھا۔ وہ بالکل ہی مبہوت رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے زارون کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ روز ختیجہ کے راستے میں کھڑا ہونے لگا۔ کچھ دنوں بعد ختیجہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ راستے میں کھڑا وہ لڑکا روز اسے گھور رہا تھا۔ پہلے تو ختیجہ نے نظر انداز کیا اور اسے اپنا وہم سمجھا، مگر آہستہ آہستہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لڑکا اسی کے انتظار میں وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ زارون نے کئی بار اس کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی تھی۔ ختیجہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، مگر وہ یہ بات گھر میں نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی پڑھائی بند کر دی جائے گی، اسے گھر سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، مگر زارون کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میری ایک بار بات تو سن لو،
پھر میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے خدیجہ سے کہا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدیجہ نے نم لہجے میں زارون سے کہا تھا، تم مجھے پسند آ گئی ہو، میں تمہارے گھر رشتہ لانا چاہتا ہوں۔ زارون نے سنجیدگی سے خدیجہ سے کہا تھا۔ زارون کی بات سن کر خدیجہ کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا، اس کی آنکھوں میں مزید دہشت سمٹ آئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تم جیسے لڑکے سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اور آئندہ کے بعد میرے راستے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدیجہ نے ہمت کرتے ہوئے سختی سے زارون سے کہا، ورنہ اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی ہے۔ یہ تو تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ جب تک میں تمہیں پا نہیں لوں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جب سے تمہاری ایک جھلک دیکھی ہے میری راتوں کی نیند اٹھ چکی ہے۔ میں اسی دن سے اس سوچ میں ہوں کہ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اپنی جانب جھکتا دیکھ کر خدیجہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ زارون اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ خدیجہ زارون کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے تیزی سے نکل گئی، کیونکہ اس میں مزید زارون کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ زارون اسے آوازیں دے کر روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر خدیجہ نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھی۔ اس دن کے بعد سے پورا ہفتہ خدیجہ کالج نہیں گئی۔ سائمہ بیگم نے اسے لاکھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ یہی کہتی رہی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اسی وجہ سے سائمہ بیگم بھی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دن بھی معمول کا دن تھا۔ مولوی دین محمد مغرب کی نماز کے بعد گھر لوٹے تھے۔ خدیجہ صحن میں بچھی چارپائی پر اپنی کتابوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سائمہ بیگم مولوی دین محمد کے لیے کھانا نکال کر باہر صحن میں ہی جا رہی تھی۔ دستک کی آواز سن کر مولوی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا، مگر دروازے پر ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ مولوی صاحب نے انتہائی شائستگی سے زارون سے پوچھا۔ مولوی صاحب گھر کے اندر تو آنے دیجئے، پھر میں آپ کو یہاں آنے کا مقصد بتاتا ہوں، زارون نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مولوی دین محمد نے اسے اچنبھے سے دیکھا تھا۔ انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی اس لڑکے کو نہیں دیکھا، اور اب وہ لڑکا زبردستی ان کے گھر میں گھس گیا تھا۔ بھائی کون ہو اور زبردستی میرے گھر میں کیوں گھسے آ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو آج کوئی بات سننے اور سمجھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے خدیجہ کالج نہیں گئی تھی۔ زارون روز اسے راستے پر کھڑا ہو کر خدیجہ کا انتظار کرتا تھا، اور روز اس کا یہ انتظار بے سود ثابت ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے آج وہ خدیجہ کے گھر چلا آیا، تاکہ خدیجہ سے اپنی شادی کی بات دو ٹوک کر سکے۔ زارون کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر خدیجہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور فوراً اپنے چہرے کو اپنے دوپٹے کی مدد سے چھپا لیا۔ زارون پہلی بار خدیجہ کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا، ورنہ تو اس کی بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ خدیجہ نے فوراً زارون کی جانب سے اپنا منہ موڑا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ خدیجہ کو دیکھ کر زارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر گئی۔ تم میرے گھر میں ایسے کیسے گھس کر آ سکتے ہو؟ مولوی دین محمد غصے سے زارون کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے پوچھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ لڑکا ان کی بیٹی کے لیے اس گھر میں آیا ہے۔ مولوی صاحب تھوڑا آرام سے بات کیجئے، میں یہاں لڑنے جھگڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں، زارون نے انہیں چیختے دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ مولوی صاحب کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ خدیجہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ سے گئے تھے، وہ وہاں سے 1 انچ ہل نہیں پا رہی تھی۔ پھر میرے گھر میں اس طرح آنے کا مقصد؟ مولوی صاحب نے درستی سے زارون سے پوچھا۔ میں آپ کی بیٹی خدیجہ کو پسند کرتا ہوں اور اسی لیے یہاں آیا ہوں، تاکہ اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔
زارون نے ختیجہ کے وجود پر نظریں جمائے مولوی دین محمد سے کہا۔ زارون کی بات سن کر ختیجہ نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ زارون کی نظروں سے اس کا لرزتا ہوا وجود چھپا نہیں رہ سکا۔ مولوی دین محمد نے حیرت سے زارون کو دیکھا۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ سکا تھا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہے، جبکہ ختیجہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ سائمہ بیگم نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تم جیسے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا؟ مولوی صاحب غصے سے آگے بڑھے اور زارون کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکالنے لگے۔ مولوی صاحب، میری گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ان کا ہاتھ اپنے گریبان کی جانب بڑھتا دیکھ کر زارون نے غصے سے انہیں کہا تھا، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ کے بعد میری بیٹی کا نام بھی مت لینا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے زارون کو دھکا دیا۔ زارون نے ختیجہ کی جانب دیکھا، مگر وہ کسی بت کی مانند ساکت کھڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ مولوی صاحب نے دھکے دے کر زارون کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے آوارہ لوگ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ زارون کو مولوی دین محمد کی آواز سنائی دی تھی۔ زارون ان کے گھر کے باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور تیزی سے گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اس کا دماغ بری طرح سے کھول رہا تھا۔ اسے آج تک کوئی اس طرح سے پیش نہیں آیا تھا۔ زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ پوری رات وہ سڑکوں پر بلا مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ اس کی دماغ کی نسیں بری طرح پھول گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ کہاں جا کر اتارے۔ صبح کے وقت وہ گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اب کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا تھا، مگر وہ کسی بھی صورت اپنی بے عزتی نہیں بھول پا رہا تھا۔ کون تھا یہ لڑکا، اور اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی دہلیز پر آنے کی؟ زارون کے جانے کے بعد مولوی دین محمد نے کڑے تیوروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ انہوں نے تو آج تک اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ اسے بس کالج جانے کی اجازت دی تھی، تو وہ لڑکا کیسے ان کے گھر میں آ گیا؟ اپنے باپ کی گرجدار آواز سن کر ختیجہ بری طرح رونے لگی تھی۔ سائمہ بیگم بھی مولوی دین محمد کے غصے کے سامنے سہمی سی کھڑی تھی۔ اگر ختیجہ انہیں زارون کے بارے میں پہلے سے بتا دیتی تو شاید وہ اس وقت کچھ کر لیتی، مگر وہ تو خود بھی اس سے بالکل بے خبر تھی۔ انہیں زارون کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ آپ اس سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ لڑکا کون ہے اور اسے کیسے جانتا ہے؟ مولوی دین محمد نے غصے سے ختیجہ کی طرف دیکھتے ہوئے سائمہ بیگم کو مخاطب کیا۔ ختیجہ سر جھکائے روئی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس ساری صورتحال کا کیسے سامنا کرے۔ ختیجہ، تمہارے بابا کچھ پوچھ رہے ہیں۔ وہ لڑکا تمہیں کیسے جانتا ہے؟ تم بتا کیوں نہیں دیتی؟ سائمہ بیگم نے ختیجہ کا بازو تھامتے اسے مخاطب کیا، مگر ختیجہ اب بھی روئے جا رہی تھی۔ کل سے اس کا کالج جانا بند ہے۔ میں نے اس لیے اسے کالج بھیجا تھا کہ کل کو آوارہ لڑکے میرے گھر میں آ کر میرے ہی سامنے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ مولوی دین محمد کا غصہ کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کی اس بات پر ختیجہ تڑپ گئی تھی۔ اس سب میں ختیجہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں مجرم تھی۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ بابا، میں اس لڑکی کو بالکل نہیں جانتی۔ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بہت وقت سے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اسی لیے اس بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ ختیجہ نے روتے ہوئے مولوی دین محمد سے کہا، میں اسی کی وجہ سے کالج نہیں جا رہی تھی۔ وہ میرا راستہ روک رہا تھا، اسی لیے میں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ ختیجہ کی آنکھیں رو رو کر سوچ گئی تھی۔ ختیجہ، میں نے تم سے کتنی بار پوچھا کہ تم کالج کیوں نہیں جا رہی، مگر تم نے ایک بار بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اگر تم مجھے بتا دیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
سائمہ بیگم نے تعصب سے ختیجہ کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں ختیجہ پر پورا بھروسہ تھا، مگر انہیں غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ ختیجہ نے ان سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ وہ کتنی بار اس سے پوچھ چکی تھی، مگر اس نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ آپ لوگ میرا کالج جانا بند کر دیتے، اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا۔ ختیجہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کی جانب دیکھا، مگر وہ تو ختیجہ کی جانب دیکھ ہی نہیں رہے تھے، بلکہ زمین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر اور جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر ختیجہ کے دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، مگر اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں۔ میں نے کبھی اس لڑکی سے بات نہیں کی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ختیجہ نے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مولوی دین محمد نے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی ہی سے تو محبت کرتے تھے، اسے ہی تو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس کے آنسو دیکھ کر مولوی دین محمد کا غصہ پل بھر میں ہی ہوا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مولوی دین محمد نے نرمی سے ختیجہ سے کہا۔ ختیجہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لیے اتنا بہت تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی بے گناہی پر یقین آ گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زارون سے وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ لڑکا محض اسے تنگ کر رہا ہے۔ جب وہ کچھ دن کالج نہیں جائے گی تو وہ خود ہی مایوس ہو کر اس کے راستے سے ہٹ جائے گا، مگر آج تو وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ یہ سب ختیجہ نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مولوی دین محمد اور سائمہ بیگم دونوں پوری رات پریشان رہے تھے۔ مولوی دین محمد غریب آدمی تھے، ان کے پاس سوائے عزت کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری جانب ختیجہ نے بھی پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن کا سورج کیا تباہی لے کر آئے گا اور سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ مولوی دین محمد ظہر کی نماز ادا کر کے گھر آئے تھے اور اب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کسی نے دروازے کو بری طرح سے پیٹ دیا تھا۔ مولوی صاحب گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہیں لگ رہا تھا اگر انہیں ایک لمحہ بھی دیر ہوئی تو باہر جو بھی کھڑا تھا وہ دروازہ توڑ دے گا۔ ختیجہ اور سائمہ بیگم دونوں سہم کر ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ختیجہ کو لگ رہا تھا کہ شاید زارون واپس آ گیا ہے، مگر دروازے پر پولیس دیکھ کر ان دونوں کی اوسان خطا ہو گئی۔ دروازہ کھولتے ہی پولیس اندر داخل ہو گئی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر مولوی صاحب بھی بری طرح گھبرا گئے۔ مولوی دین محمد آپ ہی ہیں؟ پولیس والے نے کرخت لہجے میں مولوی دین محمد سے پوچھا تھا۔ جی میں ہوں، مگر آپ لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ مولوی دین محمد نے ناسمجھی سے پولیس والوں کو دیکھا۔ اس پولیس والے نے مولوی دین محمد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، آپ کے خلاف شکایت ہے کہ آپ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ اس پولیس والے نے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھی۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محلے کی مسجد کا امام ہوں، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ مولوی دین محمد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ سائمہ بیگم اور ختیجہ بیگم سہم گئی تھی۔ سائمہ بیگم اپنے چہرے کو ڈھانپ کر تیزی سے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی۔ آپ لوگ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سائمہ بیگم نے مولوی دین محمد کے پاس پہنچتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ بی بی آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، ایک پولیس والے نے درستی سے کہا اور زبردستی مولوی دین محمد کو پکڑ کر گھر سے باہر لے جانے لگے۔ مولوی دین محمد کے گھر کے باہر پولیس کی گاڑی دیکھ کر محلے کے سب لوگ جمع ہو گئے اور طرح طرح کی چمگوئیاں کر رہے تھے۔ مولوی دین محمد نے اپنی زندگی میں جتنی بھی عزت کمائی تھی وہ سب جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب کبھی بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پولیس کی گاڑی انہیں وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ سائمہ بیگم اور ختیجہ بہت گھبرا گئی تھی۔
मोहल्ले में हर कोई मौलवी दीन मोहम्मद को बहुत अच्छे से जानता था और अब लोग पल भर में ही बदल गए थे। उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। साइमा बेगम औरत थी, थाने के चक्कर नहीं लगा सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन करके उनसे मदद मांगी। मगर इस मुश्किल वक्त में हर कोई पीछे हट गया था। सबने ही उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। खानदान के कुछ लोग थाने भी गए थे, मगर मौलवी दीन मोहम्मद के खिलाफ केस इतना मजबूत था कि वो लोग कुछ भी ना कर सकते थे। सब लोग मायूस होकर वापस आ गए। अब वो लोग भी मौलवी दीन मोहम्मद को बुरा कह रहे थे। दुनिया पल भर में कैसे पलटती है, ये उस दिन साइमा बेगम और खतीजा ने बहुत अच्छे से देख लिया था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मौलवी दीन मोहम्मद ने तो अपनी पूरी जिंदगी बहुत एहतियात से गुजारी थी और अब इस उम्र में आकर ये रुसवाई उनके मुकद्दर में लिख दी गई। वो पहली रात थी जो साइमा बेगम और खतीजा ने इस घर में तन्हा गुजारी थी। सारी रात आंखों में ही कट गई। जरा से खटके पर वो दोनों घबरा जाती थी। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। रात की स्याही खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये सब कुछ ज़ारून ने किया होगा। मौलवी दीन मोहम्मद को जेल गए 4 दिन हो गए थे और ये 4 दिन जैसे कयामत के दिन थे। घर की दीवारें उन्हें काट खाने को दौड़ने लगती थी। हर पल जैसे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। खतीजा सहन में बैठी चिड़ियों को देख रही थी। आज भी कोई उम्मीद का सिरा हाथ नहीं आया था। पुलिस किसी भी सूरत मौलवी दीन मोहम्मद को छोड़ने पर राजी नहीं थी। इसी असना में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इन 4 दिनों में मोहल्ले की औरतों का आना जाना लगा हुआ था। हर कोई टोहले में पहुंच जाया करता। खतीजा को लगा इस वक्त भी मोहल्ले की कोई औरत ही होगी, इसीलिए वो अपने ख्यालों में मसरूफ थी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मगर दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर उसकी रूह फना हो गई और उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। दरवाजे पर ज़ारून खड़ा हुआ था। खतीजा ने घबराकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर ज़ारून ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? खतीजा ने धीमी आवाज़ में मगर गुस्से में कहा। ज़ारून ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और घर में दाखिल हो गया। खतीजा ने सदमे से उसे देखा। दरवाज़ा बंद करो, ज़ारून ने सख्त नज़रों से खतीजा को देखते हुए कहा। खतीजा फौरन दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे आई थी। साइमा बेगम भी ज़ारून को देखकर परेशानी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। लगता है मौलवी साहब अभी तक घर वापस नहीं आए। ज़ारून ने तख्त पर बैठते हुए पूरे घर का जायजा लिया और फिर खतीजा को मुखातिब करते हुए कहा था। खतीजा और साइमा बेगम ने हैरानी से एक दूसरे की जानिब देखा। ज़ारून ने सब के बारे में कैसे जानता था? अगर आप लोग चाहते हैं कि मौलवी साहब जल्द घर लौट आएं, तो आप लोगों को मेरी शर्त माननी होगी, वरना उनकी जितनी भी जिंदगी बची है वो जेल में ही सड़ते गुजरेगी। ज़ारून ने इत्मीनान से टांग पर टांग जमाते हुए कहा। खतीजा ने बेयकीनी से उसे देखा था। उसका साफ मतलब यही था कि इस सब के पीछे ज़ारून का हाथ है। क्या तुम्हारी वजह से मेरे बाबा को पुलिस लेकर गई है? खतीजा ने धड़कते दिल के साथ पूछा था। ज़ारून ने उसकी जानिब नरम नजरों से देखा। हाँ, तुम्हारे बाप ने मुझे धक्के देकर इस घर से निकाला तो मैंने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। ज़ारून ने इत्मीनान से जवाब दिया था। ज़ारून की बात सुनकर खतीजा और साइमा बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? खतीजा बेख्तियार रोने लगी। अगर मैं चाहूं तो वो अभी घर वापस आ जाएं। ज़ारून का इत्मीनान काबिले दीद था, मगर उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ज़ारून ने गहरी नजरों से खतीजा को देखा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। आखिर में ज़ारून का लहजा सर्द हो गया। मेरे बाबा तुम्हारी वजह से जेल गए हैं? खतीजा ने गम की कैफियत से निकलकर पुरयकीन लहजे में ज़ारून से पूछा था। ज़ारून ने एक ठंडी सांस भरकर उसकी जानिब देखा।
ایک تو یہ لڑکی ہمیشہ اس کے ضبط کا امتحان لیا کرتی تھی، ابھی بھی اس کے سامنے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی تھی۔ زارون نے بمشکل اس پر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ ختیجہ نے اپنا چہرہ ابھی بھی اسے چھپایا ہوا تھا، مگر اس کی نیلی جھیل سی آنکھیں زارون کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تمہیں ابھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر میں مولوی صاحب کو جیل سے باہر نکال دوں گا۔ زارون نے جیسے ختیجہ کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے زارون سے اپنے باپ کی خاطر شادی کرنی پڑے گی، مگر اب سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مولوی دین محمد کو جیل سے باہر نکالنے کا واحد یہی راستہ تھا، ورنہ اگر وہ کچھ دن مزید جیل میں بند رہتے تو شاید وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ دن سے یہ خبریں مل رہی تھیں کہ ان کی طبیعت بری طرح سے بگڑ رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور ختیجہ اس بوجھ کے ساتھ نہیں جینا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی وجہ سے اپنے باپ کو کھو دیا۔ اسی لیے اسی لمحے ختیجہ نے فیصلہ کیا۔ وہ خود سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتی تھی، انہیں کسی بھی صورت اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ ختیجہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم نے ششدر نظروں سے ختیجہ کی جانب دیکھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ختیجہ اتنا بڑا فیصلہ یوں لمحوں میں لے سکتی ہے۔ ختیجہ کی بات سن کر زارون کے لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ختیجہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے بابا جلد باہر آ جائیں گے۔ سائمہ بیگم نے ختیجہ کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ امی، اگر میری وجہ سے بابا کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، ختیجہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی دیر میں زارون اپنے جگری دوست کامران کو فون کر چکا تھا اور اسے کسی نکاح خواہ کو لے کر پہنچنے کا بھی کہہ چکا تھا۔ سائمہ بیگم اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئیں۔ تم کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ میری بچی کا کیا قصور ہے جو تم اسے اتنی اذیت دے رہے ہو؟ سائمہ بیگم نے غصے سے زارون کی جانب دیکھا۔ میں تو آیا تھا آپ کے گھر رشتہ لے کر، مگر آپ کے شوہر نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے میں نے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ زارون نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ پہلے مولوی صاحب کو گھر آنے دو، پھر تم ان سے بات کر لینا، مگر اس طرح سے میری بچی کی زندگی برباد مت کرو۔ سائمہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے آپ لوگوں کا بھروسہ نہیں، مولوی صاحب کے گھر آنے کے بعد آپ لوگ اپنی بات سے مکر جائیں گے، پھر مجھے یہی سب کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی نکاح ہو جائے۔ زارون نے ختیجہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو مسلسل روئے جا رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر زارون کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر رک کر وہاں گمبھیر خاموشی چھائی رہی، جسے کامران کی آواز نے توڑا۔ وہ نکاح خواہ کو لے کر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں ختیجہ زارون ملک بن گئی تھی۔ اس کی پہچان ہی بدل گئی تھی، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ اس نازک موقع پر اس کے بابا اس کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ زارون نے وہیں بیٹھے بیٹھے تھانے میں فون کیا۔ پولیس والا زارون کا دوست تھا، جس کی مدد سے زارون نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ مولوی صاحب کو عزت سے ان کے گھر پر چھوڑنے آ جاؤ، زارون نے فون پر کہا۔ زارون کی آواز سن کر ختیجہ نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑی ان کے گھر کے دروازے پر رکی تھی اور پولیس والے مولوی صاحب کو ان کے گھر کے باہر اتار کر جا چکے تھے۔ مولوی دین محمد کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہیں اس طرح سے اچانک کیوں چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو زارون کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے ان کا دماغ کھول گیا۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ مولوی دین محمد غصے سے زارون کی جانب بڑھے۔ زارون نے ایک نظر غصے سے تل ملاتے مولوی صاحب کی جانب دیکھا اور پھر ختیجہ سے مخاطب ہوا۔
میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کوئی بھی تماشا کیے بغیر خاموشی سے باہر آ جاؤ، ورنہ تمہارے باپ کو دوبارہ پولیس کے حوالے کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. وہ سرد لہجے میں اسے دھمکی دے کر وہاں سے جا چکا تھا. مولوی دین محمد نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا. زارون باہر جا چکا تھا. سائمہ بیگم نے مولوی صاحب کو ساری بات بتا دی تھی. وہ اپنا سر تھام کر رہ گئے تھے. وہ ہرگز بھی ختیجہ کو اس کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تھے. بابا، میرا نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ختیجہ نے روتے ہوئے کہا. جب کافی دیر تک ختیجہ باہر نہ آئی تو زارون دوبارہ سے اسے بلانے گیا اور سیدھا ختیجہ کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا. مولوی دین محمد اسے آوازیں دیتے رہ گئے، مگر آج زارون نے ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی اور ختیجہ کو گاڑی میں دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی. ختیجہ نہیں جانتی تھی کہ زارون کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا گھر کہاں ہے. وہ تو اس کے نام کے سوا کسی بھی چیز سے واقف نہیں تھی. زارون نے گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی اور ایک نظر روتی کانپتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی. وہ اسے اس طرح سے روتے نہیں دیکھ سکتا تھا. کچھ ہی دیر میں زارون کا گھر آ گیا. اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی اور اپنی گاڑی سے اتر آیا. اس نے ختیجہ کی جانب کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ ختیجہ کے سامنے پھیلا دیا، مگر ختیجہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے خود گاڑی سے اتر آئی. زارون نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے. زارون کا گھر دیکھ کر ختیجہ حیران رہ گئی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زارون ایک امیر گھر سے تعلق رکھتا ہے. لاؤنج میں آ کر ختیجہ اپنی جگہ تھم سی گئی تھی. زارون نے سامنے بنے کمرے کی جانب اشارہ کیا. ختیجہ سہمی ہوئی اس کمرے کی جانب بڑھ گئی. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پورے کمرے کو دکھائی. کمرہ انتہائی نفاست سے سجا ہوا تھا. کمرے کی ہر چیز اس کمرے کے مکین کے اعلیٰ ذوق کا ثبوت تھی. ختیجہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی. وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی جب زارون کمرے میں داخل ہوا. ختیجہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی. زارون کو کمرے میں دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی. زارون نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور ان نظروں کا مفہوم ختیجہ اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی. وہ اس وقت زارون کے سامنے بغیر نقاب کے موجود تھی. زارون نے اسے پہلے اس کی ایک آدھ جھلک دیکھی تھی اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی تو وہ کیسے اپنے دل کو قابو میں کر پاتا. زارون اس کے قریب آیا. ختیجہ کا سانس اس کے سینے میں اٹک سا گیا تھا. ختیجہ نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے تھے، مگر زارون کو اس کا یہ گریز بالکل بھی پسند نہیں آیا. زارون نے ایک جھٹکے سے ختیجہ کی کلائی تھامی. ختیجہ بری طرح سے بوکھلا گئی. میرا ہاتھ چھوڑو. ختیجہ نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر زارون کی گرفت مزید سخت ہو گئی اور وہ مزید ختیجہ کے قریب ہوا. اگر تم میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، ختیجہ نے غصے سے زارون کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. ختیجہ کی بات سن کر زارون کے ماتھے پر بل پڑے تھے. وہ غصے سے ختیجہ کو گھورنے لگا. تم سے نکاح تو میں کر چکا ہوں، اب میں اپنے حق سے بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گا. زارون نے ختیجہ کے سبیح چہرے پر نظریں جمائے کہا تھا اور مزید ختیجہ کے قریب ہوا تھا. ختیجہ خود کو زارون کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی. اسی اثنا میں اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ پر پڑی. ختیجہ نے وہ لیمپ اٹھا کر زارون کے سر پر مارنا چاہا، مگر زارون نے بر وقت اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا یہ وار ناکام بنا دیا اور اس کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے کمر سے لگایا. ختیجہ کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے. اسے تکلیف میں دیکھ کر فوراً ہی زارون نے اپنے غصے کو قابو میں کیا اور ختیجہ کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ ہرگز بھی ختیجہ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا.
اگر خدیجہ ابھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی تو وہ خدیجہ کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو قابو میں کیا اور پھر ایک نظر روتی ہوئی خدیجہ پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ پوری رات وہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ زارون اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ بچپن میں اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی اور باپ دوسری شادی کر کے الگ رہ رہا تھا۔ زارون کے باپ نے اسے سب کچھ دیا تھا مگر کبھی اپنی محبت نہیں دے سکا۔ اسی وجہ سے زارون برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کی زندگی میں زارون کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلی صبح خدیجہ کی آنکھ کھلی تو اسے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا خیال آیا۔ وہ ان دونوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو زارون کچن میں مصروف تھا۔ مجھے آپ کا موبائل چاہیے، مجھے گھر بات کرنی ہے۔ خدیجہ نے اٹکتے ہوئے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے زارون کو مخاطب کیا۔ زارون نے خدیجہ کی جانب دیکھا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ خدیجہ موبائل تھام کر وہیں کھڑے ہو کر نمبر ملانے لگی۔ پہلی ہی بیل پر دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ خدیجہ کی آواز سن کر ان دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ خدیجہ نے کچھ دیر بات کر کے فون رکھ دیا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، خدیجہ نے زارون کو فون واپس کرتے ہوئے کہا۔ خدیجہ کو یقین تھا کہ زارون اسے منع کر دے گا اور ہوا بھی ایسے ہی۔ زارون نے اسے صاف منع کر دیا۔ خدیجہ بے حد دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دوبارہ سے بند ہو گئی۔ خدیجہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ زارون اسے کئی بار کچھ کھانے کو بول چکا تھا اور اب تو زارون کی برداشت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ زارون نے خدیجہ پر غصہ کر کے بھی دیکھ لیا تھا مگر خدیجہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ خدیجہ کو یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر خدیجہ نہ ہی زارون سے بات کرتی اور نہ ہی کچھ کھاتی تھی، بس سارا دن اپنے کمرے میں بند روتی رہتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر زارون کو تکلیف ہوتی تھی۔ زارون نے اسے کئی بار پیار سے سمجھانے کی بھی کوشش کی مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے، مگر زارون کی انا اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا تو وہ کیسے اسے اس گھر میں جانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس رات خدیجہ کو تیز بخار چڑھ گیا۔ زارون ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ اپنی محبت کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خدیجہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مسلسل اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی۔ زارون اس کے ماتھے پر ساری رات ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا مگر اس کا بخار کسی بھی صورت نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ آخرکار زارون اپنی محبت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ وہ مزید اسے دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صبح خدیجہ کی آنکھ کھلی تو زارون اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ زارون کو اپنے پاس دیکھ کر خدیجہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ زارون نے خدیجہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ خدیجہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ خدیجہ کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد خدیجہ اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ خدیجہ کو یہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے مگر ان 2 ہفتوں میں زارون کا کوئی فون نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے لینے آنے کی بات کی تھی۔ خدیجہ بھی بالکل خاموش تھی، وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون نے اسے کوئی دکھ یا تکلیف نہیں دی تھی بلکہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس دن بھی خدیجہ رات کے کھانے کے بعد صحن میں خاموشی سے بیٹھی تھی جب سائمہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ خدیجہ، زارون کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ جمعے کو تمہیں لینے آ جائے۔ سائمہ بیگم نے خدیجہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، امی، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے اور آپ مجھے اسی کے ساتھ بھیج رہی ہیں۔
खतीजा ने शिकायती लहजे में उन्हें कहा था। ज़ारून का मेरे पास फोन आया था। वो अपने किए की माफी मांग रहा है। वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा है। उसने जो कुछ भी किया वो सब गुस्से में किया था और अब वो अपनी इस हरकत पर पछता रहा है। साइमा बेगम ने दोपहर को ज़ारून की आने वाली कॉल के बारे में बताया था। बेटा, वो अपनी गलती पर नादिम है। वो तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। वो सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाना चाहता है। उसे माफ कर दो और उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। साइमा बेगम ने खतीजा को समझाते हुए कहा था। खतीजा उनकी बातें सुनकर गहरी सोच में गर्क हो गई थी। जुमे का दिन भी आ गया। खतीजा ने अपने माँ बाप की खुशी की खातिर ज़ारून के साथ जाने के लिए राजी हो गई थी। खतीजा इस बार अपने माँ बाप की दुआओं में रुखसत होकर ज़ारून के साथ आई थी, मगर अब भी उसका दिल अनजाने खदशात में घिरा हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा गुलाब और मोतिये की खुशबू से महक रहा था। ये मैंने तुम्हारे लिए सजवाया था ताकि तुम्हें कभी कोई शिकायत ना रहे कि मैं ठीक से दुल्हन का इस्तकबाल नहीं कर सका, ज़ारून ने उसके करीब आते हुए कहा था। इस बार खतीजा उससे डरकर पीछे नहीं हुई थी। ज़ारून ने हैरत से ये बदलाव देखा और पूरे दिल से मुस्कुरा दिया। आज उसे मुकम्मल तौर पर अपनी मोहब्बत मिल गई थी।